नावल मोहब्बत दिल का दरीचा। राइटर रिधा फातिमा। किस्त नंबर 4। वो आज सुबह से ही लान में अपनी मेज रखकर 3 लैपटॉप सामने रखे काम कर रही थी। शदीद मसरूफ़ होने के बावजूद भी वो बार बार दरवाजे को देखती, मगर वो जूं का तूं बंद, ना कोई आवाज़ ना हलचल। सुबह से दोपहर और फिर सपहर हो गई, मगर इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा था वो आएगा, फ़ोन करके पूछती हूँ, ओहो फिर कहेगा याद कर रही हूँ। मगर वो दिन ही क्या जो मान जाए, बाज आ जाए। वो गल दुरुस्त की हर बात से मुआवरा वही करता है जो उसने करना हो। उसने फ़ोन उठाया, कॉल की। हेलो। उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही वो खामोश हो गई। लड़की की डीप डिटेल्स मिल गई हैं। वो बात बना रही थी। हम आज मैं नहीं आ सकता, मसरूफ़ हूँ। कल कोशिश करूँगा, नहीं तो परसों लाजमी आऊँगा। वो एक लम्हे को गड़बड़ा गई। मैंने कब कहा आओ? धीमी सी मुस्कुराहट। मिसिस शाह। When hearts start talking and souls start listening, ears stop hearing, lips passes speaking, then messages are conveyed just by our feelings. रिदा फातिमा। मुझे उम्मीद है तुम इससे वाकिफ़ तो होगी। वो आंसू साफ करने लगी। मैं ऐसी कैसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं, उसने मजबूत आवाज़ में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो आंखें मूंदे टेक लगा कर बैठी। आज से 2 साल पहले। शाह, मुझे हर एक से बदला लेना है। वो मजबूत आवाज़ में दुल्हन बनी उसके सामने खड़ी बोली। कैसे? वो बड़ी तसल्ली से बोला। मुझे नहीं पता, मगर अब मैं इनको माफ़ नहीं कर सकती। वो उसे चट्टान से लहजे में बोली। 14 साला वो लड़की इसे इस वक्त इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की लगी। चाहे कानूनी या गैर कानूनी, तुम जो रास्ता इख्तियार करोगी, मुझे यानी अपने शाह को अपने साथ पाओगी। वो उसका शाना थामे बोला। उम्र में वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर कद काठ वज़ाकिता में वो एक खूबरू और ताकतवर जवान लगता था। गारंटी दे मुझे अपनी वफा की। वो इस कमरे की एक दीवार के पास आया। पास रखी छुरी से उसने अपने हाथ पर खींचकर एक गहरा जख्म किया और फिर इस खून से लिखा, शाह सिर्फ अपनी बीवी वाइट स्टोन का है। इससे ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता। मैं अब वफा से तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हें अपनी वफा का हकदार ठहराता हूँ, और यकीन रखो मेरा खून आबे वफा है। वो उसकी तरफ मुड़ा। WS ने उसका हाथ थामा और उसकी ड्रेसिंग के लिए पट्टी लेकर आई। मैं भी वादा करती हूँ, शाह, वाइट स्टोन मर जाएगी, मगर शाह के अलावा किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। उसने आंखें खोल दी। धीरे से मुस्कुराकर अब वो फिर काम कर रही थी। अब इसे उसके जाने तक उसे लान में ही रहना पड़ना था। डोली नूरे महल के सामने रुकी तो पान की गलोरी मुंह में रखता बाबर तन से बोला, क्या बात है, आजकल पालकी को बड़े पड़ लगे हुए हैं। सुबह आती है, शाम जाती है। चमन बाई कहीं अब दोबारा शाह हवेली का रास्ता तो नहीं माप रही? वो गजरा बंद करता बोला। क्या बात है बाबर, लगता है आजकल आपको कोई काम नहीं जो अब किसी घरेलू औरत की तरह गजरे की लड़ियों में तानों को परो रहे हैं। वो रुक कर तहम्मुल से बोली, अरे मैं तो यूं ही कह रहा था, आप तो गुस्सा ही कर गई। वो अब दूसरा गजरा बना रहा था। चमन बाई ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा नूरे महल में दाखिल हो गई। ऊपर की मंजिल पे झूले में चोरीदार पजामा और पैरों तक आती फराक पहने, हाथ में किताब पकड़े ज़रफ़शां बैठी थी। कल के वाक़े के बाद उसे उन्होंने इसे मुखातिब नहीं किया था। वो झूले के पास जा पहुंची। ज़रफ़शां, हमारे कमरे में आइए, हमें कुछ बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई, जबकि ज़रफ़शां डरते डरते उनके पीछे जाने लगी। कमरे में जाकर चमन बाई ने बेड से टेक लगाई। आइए, हमारी गोद में सर रखिए। वो उसे प्यार से बोली। अम्मू जान, आप अब तक नाराज़ हैं? वो डरे लहजे में बोली। नहीं हमारी जान, हम आपसे नाराज़ तक नहीं थे, बस बेबस हो गए थे, इसलिए हाथ उठा दिया। गुस्सा नाराज़गी से ज़्यादा बेबसी की इलामत होती है। वो उसके सर में उंगलियां चलाते बोली। हम आपसे अगर कुछ पूछें तो क्या आप हमें सच सच बताएंगी? चमन ने ज़रफ़शां से सवाल किया। जी अम्मू जान।
کرسٹل نے اسے باور کروایا۔ WS کا ہوم ورک مکمل ہے، میں بھی تیار ہوں اور تم بھی۔ شاہ اب کے سنجیدہ تھا۔ ایک دوست چاہتا تھا ہمیشہ سے، لگتا ہے آج مل گیا۔ کرسٹل نے کرسی سے ٹیک لگائی تو دونوں مسکرا دیے۔ اب میں بولوں گی، تم دونوں سنو۔ 10 دن کی محنت کے بعد یہ سب نکلا ہے۔ حاتم علی، اس کا ایک بھائی عاصم علی اور بہن زینب علی ہے۔ عاصم علی کی بیوی اور بچے ذرا سوشلائٹ قسم کے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلش فیملی ہے، سب گھر والے کماتے ہیں، سو پیسوں کی کوئی دقت نہیں ہے۔ حاتم علی اس کی نسبت اتنا امیر نہیں ہے۔ اپنے بیٹے فاتح حاتم کی فیس بھرنے کے لیے اسے اپنا گھر کرائے پر دینا ہی پڑتا ہے۔ فاتح حاتم ایک ذہین بچہ ہے اور حاتم اور اس کی بیوی آنیہ کی اس سے ہی ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ زینب علی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ابھی اس کی ڈگری ختم ہونے میں 1 سال باقی ہے۔ وہ دونوں بھائیوں کے گھر آ کر رہتی ہے، اس کی فیس اور باقی خرچے دونوں بھائی مل کر اٹھاتے ہیں۔ حاتم عبید اللہ خان کا ملازم ہے، اس کی فیکٹری میں بہت عرصے سے لگا ہوا ہے۔ عبید حاتم پر بہت اعتبار کرتا ہے، مگر حیرت ہے حاتم اس میں ملوث نہیں ہے۔ عبید اللہ منشیات کا بہت بڑا سمگلر ہے اور آف کورس نہ جانے کتنوں کا قاتل بھی۔ گتے کی فیکٹری اس کا کور ہے، جس کے ذریعے وہ اس بزنس کو بہت خوب طرح سے انجام دے رہا ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ تو پلان کیا ہے؟ کرسٹل نے استفسار کیا۔ میں ان کے گھر گئی تھی کل اور کہا تھا ہم یہاں کرایہ پر آنا چاہتے ہیں۔ پلان کے مطابق میں ثانیہ رافیل نامی لڑکی بن کر جاؤں گی، کیونکہ شاہ کو کاموں کی وجہ سے کئی ہفتے دور رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ رافیل آرمی میں ہے اور میرا ایک دیور ہے ظفیل۔ اس نے کرسٹل کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے تمہاری انٹرسٹ کا راستہ کلیئر کرنا تھا، اور ہماری ایک نند ہے جو میرے سسر کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اگر کوئی چیک کر لیتا ہے تو فائزہ منہ نہیں کھولے گی، اور بابا کے پاس تو وہ رہتی ہے۔ تم کرسٹل زینب کی یونیورسٹی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرو، اسامیاں خالی ہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اوکے، تو جانا کب ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ آنیہ کی کال کے بعد۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی سی چھا گئی۔ سب اب وائٹ بورڈ پر لکھے الفاظ ازبر کر رہے تھے۔ زندگی کی تلخ ترین دنوں میں سے ایک دن اور اختتام کو پہنچا۔ سیاہ ترین رات تھی وہ۔ چمن اوپر کے چوبارے پر کھڑی۔ احمد اپنے کمرے میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے جاگ رہا تھا۔ سرحا منہ دوسری طرف کیے بے آواز رو رہی تھی۔ زار گاڑی لیے نکلا ہوا بے مقصد آوارہ گردی کر رہا تھا۔ ظرفشا رکے ہوئے پانی کی طرح اپنی کھڑکی سے چمکتا چاند دیکھ رہی تھی۔ وہ رات بہت باری تھی۔ اگلے دن صبح چھمو اور ظرفشا پالکی کے پاس کھڑی تھی۔ ظرفشا نے آنکھ اٹھا کر چمن کے چوبارے پر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زندگی کی تلخ ترین ہو گئی۔ وہ غصے میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ چھمو اس کے پیچھے سوار ہوئی اور وہ دونوں کوٹھے سے بہت دور چلی گئیں۔ چمن بائی کے کمرے کے جھروکے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حویلی میں صبح سست ہو کر اتر رہی تھی۔ سرحا ٹیبل پر بیٹھی کپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ احمد اخبار دیکھ رہے تھے۔ زار باہر آیا۔ اس نے احمد سے نظریں چرائی اور باہر کی جانب چلا گیا۔ دوپہر تک زار واپس نہیں آیا۔ سرحا کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ احمد آستانے پر جا بیٹھے تھے۔ خاموش سا دن تھا۔ کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یکایک دروازہ بجنے لگا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ چھمو تو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ سامان اندر لے جا۔ آؤ ظرفشا بی بی۔ چھمو کا لہجہ بدل گیا تھا اور ظرفشا کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ راستے میں اسے بتا آئی ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ حویلی تھی بابا کی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، یہ ہے شاہ حویلی۔ عمارت کا ایک عملی نمونہ تھا وہ حویلی۔ کئی کنال پر محیط اس حویلی کے وسیع عریض لان میں مور، کبوتر اور مختلف پرندے موجود تھے۔ فوارہ بھی عین وسط میں موجود تھا۔ سامنے کی طرف ستون سے کھڑی حویلی اندر کی طرف راہداری میں بیٹھنے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کر کے بہت سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھی۔ سفید رنگ سے نہائی ہوئی وہ پاکیزہ سی حویلی بہت ویران لگی۔ وہ لان کے بیچ کا راستہ گزرنے لگی۔ دائیں بائیں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ کھود کر نیچے کی طرف لائٹس لگا کے ان کولوں میں پانی بھر کر مچھلیاں اور پھول ڈلے ہوئے تھے۔ طرح طرح کے پھولوں سے لدا لان سے عجیب مطر سا احساس تھا۔ وہ گزرتی جا رہی تھی ریاست کی کسی شہزادی کی طرح۔ اس کا پیروں تک آتا کلیوں والا فراق تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اس نے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔
اور اپنے گرد چادر کو لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ سنہری رنگ کا بڑا سا دروازہ تھا۔ سرہا نے دروازہ کھولا تو چمو آگے ہو گئی۔ چمو تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ گل رخ بی بی کے کہنے پر میں اسے لے آئی۔ شاہ حویلی کی امانت ہے، یہ رکھ لیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اور یہ رکا بھیجا ہے شاہ جی کے لیے، اور یہ آپ کے لیے۔ اس نے 2 طے شدہ کاغذ اس کے حوالے کیے۔ میں ایک دن رکوں گی یہاں حویلی کے پیچھے اپنے کمرے میں۔ جواب بھجوانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ سبز مہری سے کہتی چلی گئی۔ آؤ بیٹا، سرہا نے پیار سے کہا۔ زرفشاں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میں آپ کی تائیں ہوں رشتے میں، پر آپ ہمیں بڑی امی کہہ سکتی ہیں۔ وہ اسے لاؤنج میں لائی۔ گولڈ، بلیک اور وائٹ کلر کے حسین امتزاج کے ساتھ سجا حسین فرنیچر تھا۔ آپ آرام کرو، میں احمد کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ بڑی امی پانی؟ اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ابھی بھجواتی ہوں۔ فاقرہ، ایک گلاس پانی دو ہماری بیٹی کو جلدی سے۔ وہ احمد کے پاس گئی جو آستانے پر تنہا بیٹھے تھے۔ احمد، زرفشاں آئی ہے، اس نے احمد کو کہا تو وہ جلدی سے اٹھا۔ وہ نہیں آئی۔ چھمو کے ساتھ بھیجا اور یہ رکا۔ اس نے کاغذ اسے پکڑایا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کاغذ پکڑ کر استفسار کیا۔ ڈرائنگ روم میں۔ وہ دونوں اس کے پاس گئے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے اسے دیکھا۔ ایان کی بیٹی تھی۔ وہ واقعی ایان جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں پر تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہماری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی، چھوٹی سی تھی آپ، وہ کہہ رہے تھے جب وہ بولی۔ جب امو جان ہمیں لے گئی۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ سرہا اسے اس کا کمرہ دکھا کر احمد کے پاس گئی۔ زاد کو فون کریں، اسے کہیں گھر پہنچے۔ زار سے بھی کہیں کہ جا کر علامہ صاحب کو درگاہ سے لے کر آئیں۔ آپ اسے تیار کریں اور اسے بتا دیں کہ ہم اسے اس طرح رکھ بھی لیں گے تو لوگوں کو جواب نہیں دے سکیں گے کہ وہ کون ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا کہ اس کے ہاتھ رکے کو لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ گئی۔ اس نے ذات کو کال ملائی۔ جی چھوٹی امی، اس کی آواز آئی۔ بیٹا گھر آ جاؤ، تمہاری محبت تمہاری جولی تک خود آ گئی ہے۔ انہوں نے فون بند کیا۔ وہ ابھی رکا تھامے ہوئے تھی۔ وہ زرفشاں کے پاس گئی۔ بیٹا، یہ آپ کی ماما کا جوڑا ہے، ان کے نکاح کا۔ اسے پہن لو، میں بیوٹیشن کو بیچ رہی ہوں، تیار ہو جاؤ۔ وہ نگاہ چراتی ہوئی بولی۔ کیوں بڑی امی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ زاد سے نکاح ہے تمہارا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ وہیں گر گئی۔ نصیب نصیب کی بات ہے، ہماری محبت ہمیں حویلی سے چبارے تک لے آئی، آپ کی محبت چبارے سے حویلی تک لے کر آ رہی ہے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے تو اس کا خون پاکیزہ تو نہ ہوا؟ وہ پیرزادہ ہے، آپ پیرزادی ہیں۔ سب کچھ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گیا۔ لال سرخ رنگ کا لہنگا پہنے، آستینیں چوڑی دار تھیں، گھونگھٹ ڈالے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب کوئی اس کے ساتھ بیٹھا۔ مانوس سی خوشبو نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی محبت یوں بھی اسے مل سکتی ہے؟ ایک بار کی نگاہ اس کی زندگی میں سب تباہ کر گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی جستجو کو یوں کنارہ مل جائے گا۔ اس کے کان میں علامہ کی آواز گونجی۔ زرفشاں ایان احرار شاہ، آپ کا نکاح زاد احمد احرار شاہ سے کیا جا رہا، بعوض حق کے مہر شرعی، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے اپنی آواز کو قابو کیا۔ مجھ سے گناہ نہ کروائیں، قبول ہے بیٹا، کیا آپ کو قبول ہے؟ سجادہ نشین پیرزادہ زاد احرار شاہ ہوں میں، قبول ہے بیٹا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ہم آپ کو جنم دینے والی والدہ نہیں ہیں، قبول ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز تھی۔ زار نے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ زار سے پوچھ رہے تھے۔ سب نے دستخط کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وہ اب تک بے یقین سی بیٹھی۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سرہا زرفشاں کو زار کے کمرے میں چھوڑ کر لان میں چلی گئی۔ شاہ، میرے شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے وفا کی قیمت چکاتے ہوئے۔ ظاہر ہے بہت وفا ہے نا ہم دونوں میں اور ہماری محبتوں میں۔ ہم یہ خط لکھنا نہیں چاہتے تھے مگر دل نے مجبور کر دیا، ہر دفعہ کر دیتا ہے۔ شاہ، میں تھک گئی ہوں اب اس محبت کا وفا کا بوجھ اٹھا اٹھا کر۔ ان کے پتھر کو سر پہ رکھے وفا کے کانٹوں پر چلتی رہی ہوں۔ اب ہماری روح چھلنی ہو چکی ہے، اب مزید نہیں چل سکتے ہم نے سوچا ہم آج آپ کو بتا دیں، ہم اور آپ ہم تھے
اور رہیں گے، ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آیا، نہ میں آنے دوں گی۔ گلرخ اپنے شاہ کی تھی اور رہے گی، لیکن شاہ اب تھک نہیں گئے اس محبت کو اٹھا اٹھا کر؟ ہم تو تھک گئے ہیں، اب تو لگتا ہے مر جائیں گے۔ اس کے بعد شاید ہم کبھی کچھ نہ کہہ سکیں۔ ہم جانتے ہیں آپ زرفشاں زار کو دے دو گے، تبھی ہم نے اسے بیچ دیا تھا۔ چلیں ہم سکون میں ہوں گے۔ میں نے ایان سے کیا وعدہ نبھا لیا۔ اب میں ہماری بات کروں۔ شاہ گلرخ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر اب سانس تھک گئی ہے۔ آ جا کے دل دھڑکتا دھڑکتا اور روح بھی چھلنی سی ہو گئی۔ اب وہ بھی آزادی چاہتی ہیں، بس ہم سے ہماری انا کی قیمت مانگیے گا۔ آپ سے دور رہ کے نہ جانے ہم کس کس چیز کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ اب بس، اب اور نہیں۔ ہجر وفا محبت سب لے کے اب ہم خاموش ہونا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں شاہ، فقط صرف آپ کی۔ گلرخ اسٹڈی ٹیبل پر اوندے منہ احمد گرا ہوا تھا۔ سرحان نے خط بند کیا اور احمد کو دیکھا۔ اس کی کھلی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھی، بے جان وجود سرد پڑ گیا تھا۔ احمد! سرحان نے زور سے اسے آواز دی، مگر وہ دنیا کی ڈور ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی تھک گیا تھا محبت اور وفا کا بوجھ اٹھا اٹھا کے۔ ذات کمرے میں گیا تو زرفشا گھونگھٹ ڈالے سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے اٹھتا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبت مل جانے پر خوش ہو یا یوں ملنے پر ماتم کرے، مگر اس کی شان کے خلاف تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ کس کیفیت سے دوچار ہے۔ وہ سامنے بیٹھا، زرفشاں! کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو خود میں سمٹتی روتی ہوئی وہ لڑکی اس کے سامنے موجود تھی، جس سے اس نے محبت بھی عقیدت کے ساتھ کی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جس دن وہ درگاہ پر روئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ پتہ نہیں، اس کی میٹھی سی آواز کمرے میں گونجی۔ زرفشاں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر ہاں ایک وعدہ کریں گے، ہم آپ کو خود کی طرف سے کوئی تکلیف آنے نہیں دیں گے، اور آپ تک آتی ہر تکلیف کو پہلے خود سے گزاریں گے۔ آپ جان بھی نہیں سکتی کہ آپ کیا ہو میرے لیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا عقیدت سے۔ اگر یہی سب میں کہوں تو وہ اب آنسو صاف کر چکی تھی۔ تو زندگی میں ہم سا خوش قسمت بھی کوئی ہوگا جو بنا تردد اپنی محبت کو پالے۔ وہ اب آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، تبھی انہوں نے سرحا کی چیخ کی آواز سنی، چھوٹی امی! آپ درگاہ پر کسی سے ملی ہیں؟ زرفشاں جھینپ گئی۔ امو جان! وہ ابھی کچھ کہہ رہی تھی کہ چمن بائی نے کہا، دیکھیے زرفشاں، آپ سچ بولنے کا وعدہ کر چکی ہیں۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھی۔ امو جان، ایک بار درگاہ پر وہ ہمیں دکھے، اور جب اس دن گئے جس دن آپ نے ہمیں بلا کر ڈانٹا تھا، اس دن ہم ان سے ٹکرائے تو جانتی ہیں انہوں نے وہی کہا جو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں چھپ کر رہنا چاہیے کیونکہ ہم انمول ہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے چہرے کی چمک محبت نہ سہی پسندیدگی کی چگلی کھا رہی ہے۔ ہم کیا سمجھے اسے؟ وہ ابرو چکا کر بولی، امو جان، ہم تو ان کو جانتے تک نہیں، اور پھر ہم اگر اقرار کر بھی لیں تو کیا خبر اب وہ دوبارہ نہ ملے تو ہم تو ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جائیں گے۔ یہ اعتماد چمن نے اس کو بچپن سے دیکھ رکھا تھا۔ ہمارے ہاں اسی اعتماد کی کمی ہے۔ ماں بیٹی کو ساری زندگی یہ سبق پڑھاتی ہے، یہ کرنے سے سسرال اچھا ہوگا، ایسا کرنے سے سسرال میں عزت ملے گی، مگر ماں بچی کو یہ اعتماد دینا بھول جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے جو کہ شرعن اور اخلاقاً تو جرم ہے نہ گناہ، وہ اپنی ماں کو بتا دے۔ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماؤں کو بیٹی کی پسند سے آگاہی اسے بڑے قدم کو اٹھانے سے بچا لیتی ہے۔ بیٹی ماں پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے اگر لڑکا درست نہ لگے تو بیٹی کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، اور آخر میں سب سے بڑھ کر بیٹی ماں کا رشتہ مضبوط ہوتا۔ مگر یہاں تو ہمارے بھائی الٹا نظام ہے۔ خیر زرفشاں، کیا اب ایک سچ آپ ہم کو بتائیں؟ وہ اب واپس ان کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ جی؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہم آپ کی والدہ نہیں ہیں۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ؟ زرفشاں اٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امو جان؟ وہ اب پھر بے یقین نگاہیں لیے گود سے سر اٹھا چکی تھی۔ ہم نے آپ کو پالا ضرور ہے،
مگر ہم آپ کو جنم دینے والی ماں نہیں ہیں۔ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ تو پھر کون ہوں میں؟ وہ اب سوال کر رہی تھی۔ آپ سجادہ نشین پیر احرار شاہ کی پوتی ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے پیرزادہ ایان مرحوم کی بیٹی۔ بادل بہت زور سے چمک رہے تھے، بارش بھی کافی تیز برسنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سردیوں کی بارش بھی اپنے رنگ لیے ہوتی ہے، جا کر بارش میں کھیل لو تو مصیبت نہ جاؤ تو رنج۔ وہ بالکونی پر کھڑا تھا، پہلے کی نسبت بہت بہتر لگ رہا تھا، وجاہت بھی لوٹ آئی تھی اور سکون بھی۔ وہ اسے یاد کر رہا تھا جو اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ تو تبھی وہ چہرہ اتنا مانوس لگا۔ مجھے وہ میرے خاندان کی لڑکی ہے، میرے خون میں شراکت دار، لیکن حیرت ہے امی جان اسے کیوں لے گئیں؟ اسی سوچ میں اس کا فون بجا، ایک انجان نمبر۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ مقابل بالکل خاموش رہا۔ ہیلو۔ اس کی بارعب آواز پھر گونجی۔ ذات۔ ایک کانپتی آواز نے اس کو جما دیا۔ امی جان۔ وہ ایک بار پھر وہیں جا پہنچا۔ ہم نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے تاکہ آپ آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ وہ سنبھل چکی تھی۔ کون سی امانت؟ کیا میرے پاس؟ وہ درمیان سے اس کی بات اچک گئی۔ جمعے کی رات ٹھیک 7 بجے تم گھر والوں کو لے کر درگاہ آ جانا اور شاہ خاندان کی امانت لے جانا۔ فون بند ہو گیا۔ ذات حیرت سے فون تک رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کی ماں اس کا حال پوچھے گی، مگر امیدیں دل میں حسرتیں نہ بنیں تو ملن کا مزہ نہیں آتا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، سرحا، زار اور ذات موجود تھے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ احمد کی آواز گونجی۔ بابا جان میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ ذات کے منہ سے نکلی بات نے احمد کو جکڑ لیا۔ زار یوں ہی بے نیاز بیٹھا رہا، جبکہ سرحا بس پہلو بدل گئی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ کہاں رہتی ہے جانتے بھی ہیں؟ وہ غصے سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بابا جان آپ شاید بھول گئے ہیں، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ وہ اسی جگہ رہتی ہے جہاں آپ کی بیوی اور شاہ خاندان کی بہو گل رخ رہتی ہے۔ وہ اپنی آواز اونچی کیے بغیر سختی سے بولا، اور بدتمیزی نہیں کرتا تھا مگر کڑوا ہو گیا تھا اور چاہ کر بھی اپنی کڑواہٹ بھری آواز دبا نہیں پا رہا تھا۔ خبردار، بہت سن لی میں نے آپ کی، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ میں 6 ماہ سے آپ سب کی باتیں برداشت کر رہا ہوں، مگر اگر آپ نے میری بیوی کو طوائف کہنے کی کوشش کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ باپ ہوں میں آپ کا۔ وہ اب کھڑا ہو گیا اور سرحا بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج تک اس کی بیوی ہے، باقی وہ ان دونوں کے درمیان تھی، ہے اور شاید رہے گی۔ وہ بس اپنی آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کر کے رہ گئی۔ میں اپنی ماں کو طوائف کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مگر جو حقیقت ہے۔ طراق۔ احمد نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو، بوٹی کی سی سرخ آنکھیں، ان کا بے بس چہرہ بچھڑی ہوئی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ بابا جان۔ وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سرحا اور زار ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذات باہر کی طرف نکلنے ہی لگا تھا کہ ان کی آواز نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہیں اب؟ سن کر جائیں، میں بھی آب وفا کا حامل ہوں۔ بس مجھ بے بس انسان کے پیر میں زنجیریں تھیں۔ وہ اسے مخاطب کر رہے تھے۔ مجھے نہیں سننی آپ کی بے بسی کی داستان۔ آج وہ پہلی بار سخت ہوا تھا۔ وہ پھر مڑا۔ آپ کی ماں انمل شریف کی پیرزادی ہیں۔ یہ الفاظ اس پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ وہ بھی آنسو سے تر چہرہ لیے تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو اب صوفے پر گر چکے تھے۔ سرحا اور زار ان کی طرف بڑھے، مگر انہوں نے ہاتھ سے روکا۔ ابھی اتنا مضبوط ہوں کہ اپنے بیٹے کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ وہ اب بس ان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کہتے تھے آپ کی آواز میں اثر ہے، اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک طوائف کے بیٹے ہو۔ آپ غلط تھے۔ آپ کا لہجہ آپ کی ماں پر نہیں، دادا پر ہے، اور آپ جانتے ہو آپ کی ماں کا لہجہ بھی آپ کے دادا پر ہے۔ وہ طوائف زادی ہے، اس لیے نہیں، اس کا انداز دل موہ لینے والا ہے، بلکہ وہ ایک پیر زادی ہے، تمہارے دادا کی ایک اکلوتی بہن کی بیٹی۔ وہ رکے۔ ذات اب زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہماری پھپھو کی بیٹی تھی، من موہنی سی صورت، لگتا تھا وہ موم کی مورت ہے۔ ہم نے جب اسے دیکھا پہلی دفعہ وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ ہم انمل شریف پیرزار شاہ سے ملنے گئے تھے۔ ہمارے پھوپھا جان جو ہمارے دادا کے منہ بولے بیٹے تھے۔ میں 6 سال کا تھا اور وہ 4 سال کی چھوٹی سی گڑیا تھی۔ ہم دروازے سے اندر گئے تو وہ دوڑتی ہوئی آئی،
ہاتھوں میں چوڑیاں کھنکتی ہوئی، سر پر پونی سے مکید بال شرارہ پہنے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ہم نے اسے پہلی بار دیکھا، مگر وہ پہلی نظر اس عمر میں بھی اس کے لیے میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس وقت ہم اسے محبت نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ درگاہ تک جاتی تو اندر جوتے اتار کر داخل ہوتی، سر پر دوپٹہ لے لیتی۔ وہ معصوم سی گڑیا ہمیں سب میں نمایاں لگی۔ ہم بس اسے ہی دیکھتے رہے۔ پھر ہم واپس آئے تو اس نے جاتے جاتے ہمیں اس پورے وقت میں پہلی بار مخاطب کر کے کہا، اب ہمارے گھر سے جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہ جائیں۔ امی کہتی ہیں مہمان کے ساتھ کچھ بھیجنا مہمان کا مان بڑھاتا ہے۔ آپ یہیں رکے، میں ابھی آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی لے کر میرے پاس آئی۔ اس کے اتنی عمر میں ایسی بات سب کو محظوظ کر رہی تھی، مگر مجھے جکڑ رہی تھی۔ اس نے وہ گاڑی میری طرف بڑھائی، کہنے لگی، یہ ہماری پسندیدہ کار ہے، آپ یہیں لے جائیں۔ ہم نے اس کے ہاتھ سے گاڑی پکڑی اور اپنے ساتھ لے گئے، مگر وہ کہیں ہمارے اندر رہ گئی تھی۔ 2 سال گزر گئے، مگر ہم اسے بھول نہیں سکے۔ 2 سال بعد وہ ہوا جس کا ہمیں وہم گمان نہیں تھا، وہ ہمارے گھر رہنے آئی۔ بس ابھی اسے ایک دن ہی ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ انور شریف میں سیلاب آ گیا ہے۔ ہم سب وہاں اس سمیت پہنچے، اس کے ماں باپ، درگاہ اور کل سرمایہ پانی کے رحم و کرم پر تھا۔ ہم نے اونچے ٹیلے سے بہتے مناظر دیکھے، وہ رو نہیں رہی تھی، بس بے بس تھی۔ بابا نے گھر آتے ہی امی کو اس کی ذمہ داری دے دی، مگر امی کو وہ پسند نہیں تھی اور یہ اندازہ ہمیں بہت جلد ہو گیا۔ بابا نے ایک دن امی کو اسے مارتے دیکھا اور نہ جانے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کا اور ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ امی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بابا کے فیصلے کے خلاف جاتی۔ ہم 8 سال کے تھے اور وہ بمشکل 6 سال کی۔ ہم دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ اس حادثے کے بعد سے خاموش ہو گئی تھی۔ بہت عرصہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بولے، کوئی تو بات کرے، کم سے کم ہنس دے، مگر نہ وہ بولتی تھی نہ مسکراتی تھی۔ اور پھر وہ دن دیکھا اس حویلی نے، جب وہ لان سے غائب ہو گئی۔ بہت ڈھونڈا ہم نے، پاگلوں کی طرح ساری ساری رات ڈرائیور بابا کے ساتھ گلیاں چھانتا، صبح سویرے پھر نکل جاتا، مگر نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ وہ رک گئے، زمانے بھر کی تھکن سے اٹا چہرہ وہ اپنی عمر سے 10 گنا بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زاد اب تک سن سا اس کو سن رہا تھا۔ سرہا کا حال ایسے تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور زار بس خاموش سا سب سن رہا تھا۔ اس بات کو 15 سال گزر گئے۔ امی نے بھرپور کوشش کی کہ اسے ہمارے ذہن سے نکال دے، مگر وہ نہ نکلتی تھی، نہ نکل سکتی تھی۔ جو چہرہ نقش ہو چکا، اس کے داغ تو رہ جاتے ہیں، چاہے تصویر میں مٹ بھی جائے، اور چہرہ تو اس دل کا حصہ تھا، ایسے کیسے نکلتی؟ اور پھر وہ دن آیا جب میں نے جوش جوانی میں ایک دن درگاہ کے پیچھے موجود بازار حسن جا پہنچا۔ اس دن رونق بہت زیادہ تھی۔ میں نور محل میں داخل ہوا، اوپر کی منزل میں بہت سے مرد موجود تھے۔ میں داخل ہوا تو شاید میرے حلیے سے یا میری شخصیت سے مرعوب ہو کر ایک عورت نے مجھے نشست دی۔ میں اس پر جا بیٹھا۔ ماضی دور تک بجتی موسیقی کی آواز، وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، نصرت فتح علی خان کی آواز میں بجتی قوالی کی آواز گونجی، اور اسی آواز کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ دلہن کے لباس میں، چہرہ ڈانپے، پیروں میں گھنگرو باندھے تھے۔ وہ بس کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ لگا ان دونوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس سجی دجی گڑیا کا رک جانا سب کو ٹھہرا گیا۔ گل رخ، وہ اس کی جانب بڑھا۔ شاہ، وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کیسے پہچانا ایک دوسرے کو، مگر وہ پہچان وہاں موجود ہر ایک کو شدید بری لگی۔ یہ کیا حرکت ہے برخودار؟ وہ عورت اس کی طرف بڑھی۔ خبردار جو کوئی ہمارے پاس آیا، بیوی ہے یہ میری۔ وہ جو کہہ رہا تھا، سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ عورت اب غیظ و غضب سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جو بھی ہمارے پاس آیا زندہ جلا دیں گے ہم اسے، یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھامے گھر آ گئے۔ حال، وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ ہم اسے لے کر وہاں سے نکلے، ہمیں کوئی اور ہوش ہی نہیں تھا۔ ہمیں لگا ہم مکمل ہو گئے۔ وہ جس کی تلاش ہمیں عرصے سے بھٹکا رہی تھی، وہ ہمارے پاس ہے۔ اب ہمیں زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ سرہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
کتنی شدید محبت تھی، اور وہ کہاں اس پاکیزہ محبت کی حصہ دار تھی، وہ کہاں اس جگہ کی حقدار تھی جہاں وہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ تھی، ہم نے اسے زور سے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ کوئی اسے ہم سے چھین کر لے جائے گا، مگر وہ کہتے ہیں محبت آزمائش کے بغیر کبھی نہیں آتی۔ ہم نے اس ساری خوشی میں غور ہی نہیں کیا کہ اس کے پیروں میں گھنگرو ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، گھنگرو کی چھنکار شریف محلوں میں عورتوں کے بغل کی طرح چھنکتی ہے، ہر پرتا قدم آزمائش کی نزدیکی کا باعث بنتا ہے۔ بس وہی ہوا ہم دونوں کے ساتھ۔ حویلی کا دروازہ کھلا، میں اندر، وہ دونوں کمرے تک گئے۔ ظاہر ہے